बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर का उर्स जारी है। हर साल ये उर्स मुहर्रम के इब्तदाई दिनों में होता है और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पहुँचते हैं। बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर के रोज़ा मुबारक की कई फ़जीलतें हैं। सबसे बड़ी फ़जीलत तो उनकी अपनी हस्ती है, जो कि ज़ाहिरी और बातनी हवाले से नूर का मंबा है, रहनुमाई और खिदमत खल्क की इलामत है। खुदा ने जब इस इलाके पर करम किया तो फिर वहाँ बाबा फ़रीद जैसी हस्ती ने जन्म लिया। 12वीं सदी का किस्सा है। तकरीबन 1171-72-73 के इर्द गिर्द उनका जन्म हुआ और इनके आबाओ अजदाद गज़नी से ताल्लुक़ रखते थे। गज़नी में उस दौर में बड़ी चपकलिशें थीं और आपाधापी, लड़ाई झगड़े, फसाद, शरारतें। बाबा फ़रीद का ख़ानदान इल्मो फ़ज़ल के हवाले से नुमायाँ अहमियत का हामिल था, इसलिए इस ख़ानदान ने वहाँ से हिजरत की और मुल्तान के करीबी इलाके कोठेवाल में आकर मुकीम हो गए। कोठेवाल में ही बाबा फ़रीद ने जन्म लिया। जब कोई बंदा किसी जगह से हिजरत करता है तो मुख्तलिफ़ जगहों पर रुकता है और फिर किसी मुकाम पर जाकर ठहर जाता है। ये सब मशीयत इज़्ज़दी है, रब की मर्ज़ी होती है कि उसने किस इलाके के नसीबों को संवारना होता है। वहाँ बाबा फ़रीद ने जन्म लिया, जिन्हें इल्मो फ़ज़ल वालों ने बाबा फ़रीद कहा और सूजबानों ने गंज शकर का इजाफ़ा भी किया। बाबा फ़रीद के नाम के साथ गंज शकर का लफ्ज़ भी एक फ़जीलत की मानद है। वो पैदाइशी वली थे। हम देखते हैं कि अक्सर सूफिया और औलिया मुख्तलिफ़ रियाज़तों, इबादतों, चिल्ले काटने के बाद वलायत के उस दर्जे पर पहुँचते हैं जो उनको पैदाइशी तौर पर अता की गई थी। इस हवाले से उनका औलिया में बहुत बड़ा मुकाम है और ये वलायत जो है ये उन पर खुदा की जो इनायत है, नज़र करम है, वो बचपन से ही ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी। उनकी वालदा बहुत नेक परहेज़गार खातून थी। उन्हें अपने बेटे की तरबियत का, परवरिश का बहुत ख़्याल रहता था, इसलिए नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए अमूमन छोटे बच्चे जो होते हैं पढ़ाई में कम दिलचस्पी लेते हैं और इबादत में भी कम दिलचस्पी लेते हैं और ज़्यादा खेल कूद में उनकी रग़बत होती है। तो उन्होंने अपने बच्चे को नमाज का पाबंद बनाने के लिए एक तरीका इख्तियार किया कि उनके मसल्ले के नीचे शक्कर रख देती थी। उस दौर में शक्कर खाना भी एक बहुत बड़ी नेमत था। एक जिस तरह आज के दौर में आप बच्चों को चॉकलेट दें या मिठाई दें, तो इसी तरह तो जब वो नमाज़ पढ़ते और मसल्ला उठाते वो कहती थी कि अगर आप नमाज़ पढ़ोगे तो खुदा आपको शक्कर देगा, यानी आपको शक्कर मिलेगी, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि आपको शक्कर मिलेगी, रब आपको शक्कर देगा, जो कि एक इनाम भी है, यानी एक मिठाई के अलावा एक इनाम भी है रब का कि रब राज़ी होगा आपसे। तो इस तरह होता रहा। एक दफ़ा वो बाहर कहीं दोस्तों के साथ थे, वहाँ नमाज का वक्त हो गया, उन्होंने नमाज़ पढ़ी। अब वालदा घर में परेशान हैं कि नमाज का वक्त हो गया है और फ़रीदुद्दीन नमाज ज़रूर पढ़ेंगे और अगर उनके मसल्ले के नीचे से शक्कर नहीं मिलेगी तो उनका ईमान जो है, उनका यकीन जो है वो थोड़ा वो एक सोच की बात होती है कि वो सोचेंगे कि ये आज मुझे शक्कर क्यों नहीं मिली, क्या मुझसे खुदा राज़ी नहीं, या क्या बात है।
تو وہ بڑے تذبذب کا شکار ہو گئیں، اور جب بابا فرید الدین کا شکر گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے نماز پڑھی تھی، انہوں نے کہا ہاں نماز بھی پڑھی تھی، شکر بھی کھائی تھی. تو پھر ان کی والدہ کو یقین ہو گیا کہ یہ قدرت کی عطا ہے اور رب کا اس بچے پہ خاص کرم ہے. اس بات کے باوجود کہ بابا فرید الدین پیدائشی ولی تھے، لیکن انہوں نے اپنی ظاہری تعلیم و تربیت کی طرف جب انہوں نے شعور سے دنیا کو دیکھنا شروع کیا، ان کی تو پہلے ان کی والدہ نے ان کی تربیت دی، ان کو جو روایتی تعلیم ابتدائی تعلیم میں مدد دی. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر عربی فارسی علوم سیکھے، جو کہ اس دور کے بڑے لوگ جو ہیں وہ سیکھنا فخر محسوس کرتے تھے، اور قواعد و ضوابط سیکھے اور باقاعدہ طور پر ان علوم میں مہارت حاصل کی. 18 سال کی عمر میں انہوں نے مولانا منہاج الدین ترمذی کے مدرسے میں داخلہ لیا، جو کہ بہت ہی اپنے وقت کا معروف مدرسہ تھا، اور وہ بڑے بڑے علماء اور صوفیاء اس مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے نکلے اور پوری دنیا میں رہنمائی کے لیے گئے. اور پھر انہوں نے قرآن اور فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی. اب یہاں پہ مرشد جو ہوتا ہے تصوف میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. وہ مرید کو صحیح رستے کی سمت سمجھاتا ہے. تو خدا کا یہ اپنے بندوں سے وعدہ بھی ہے کہ وہ ہر انسان کی صلاحیتوں کے مطابق اس کے لیے وسیلے بناتا ہے. بابا فرید کے لیے بھی وسیلہ ان کے پاس چل کر آیا. ان کی مدرسے میں ہی، ملتان میں ہی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات ہوئی، اور انہیں اپنے وجود میں اس ملاقات کے بعد ایک عجیب روحانی کیفیت کا احساس ہوا. یعنی جس طرح کوئی بندہ کسی کو جگا دیتا ہے یا کوئی بٹن دبا دیتا ہے، متحرک کر دیتا ہے، تو وہ ان کے لیے روحانی سرشاری اور روحانی جو کیفیت تھی ان پر اس کا ادراک ہوا، اور ان کے درمیان ایک گہرا روحانی تعلق استوار ہوا. اب بابا فرید کی یہ خواہش تھی کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انہیں اپنے ہمراہ دلی لے جائیں، کیونکہ وہ کچھ عرصے کے لیے ملتان آئے تھے. ملتان اس دور میں عالموں، فاضلوں، صوفیاء، اولیاء کا مرکز تھا، اور یہاں لوگ تصوف کی اصطلاحات، رموز، ریاضتیں سیکھنے آتے تھے. لیکن حضرت قطب الدین بختیار کاکی انہیں ساتھ لے جانے پر رضامند نہ ہوئے، بلکہ انہیں کہا کہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کریں اور پھر دلی میرے پاس آئیں. ملتان میں ہی ان کی ملاقات معین الدین چشتی سے بھی ہوئی، جو کہ ملتان میں نہیں، لیکن بعد میں ان کی ملاقات معین الدین چشتی سے بھی ہوتی ہے جب وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس دلی جاتے ہیں. یعنی اپنے وقت کے آپ دیکھیں کتنے بڑے اولیاء سے ان کو ملنے کا شرف حاصل ہوا، اور سیکھنے کا، اور جو روحانیت کی کرنیں جذب کرنے کا موقع ملا. تو دلی چلے گئے جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. تو اس کے بعد بابا فرید نے مزید تعلیم کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا، اور تقریباً 5 سال وہ برصغیر سے باہر رہے، جن میں قندھار، خراسان، عراق، ایران، مکہ معظمہ اور حجاز مقدس ہو گئے. اب یہاں یہ جو اس وقت کے جو اولیاء تھے، صوفیاء تھے، ان سے ملاقاتیں کی اور ان سے مکالمہ کیا، اور اس دوران جو ایک روحانیت کی شمع کی روشنی ہے اس سے اپنے دل کو معمور کیا. سوال و جواب کے ذریعے اپنے دل کی گہرائی میں اور اضافہ کیا، اور زیارتوں کے علاوہ انہوں نے ایک اپنے اندر عجیب اطمینان محسوس کیا
کیونکہ ان علاقوں سے جڑی ہوئی یادیں، ان علاقوں سے جڑی ہوئی کرامتیں ان کے امراغ تھیں۔ جب بھی انسان مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ جاتا ہے تو اپنے اندر عجیب طرح کی سرشاری پاتا ہے۔ تو 5 سال کے بعد جب وہ لوٹے تو روحانی حوالے سے، دینی حوالے سے وہ ایک بلند مرتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ ان کے دامن میں کافی موتی جمع ہو چکے تھے۔ پھر وہ دلی پہنچے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ وہیں ان کی خواجہ معین الدین چشتی سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس ملاقات نے بھی انہیں مالا مال کیا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت معین الدین چشتی کتنے بڑے صوفی ولی گزرے ہیں، اور صوفیوں اور ولیوں کا فیض ان کے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ کیونکہ یہ فیض جو ہے یہ خدمت خلق کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی نے ان کے لیے دعا کی اور ان کی روحانی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کئی بار ان کی تعریف کی۔ اپنے مرشد کے حکم پر بابا فرید نے ہانسی میں ایک خانقاہ آباد کی اور مرشد کے وصال تک وہیں رہے۔ یعنی حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے جب وصال فرمایا تو وہ دوبارہ ہانسی سے دوبارہ دلی چلے گئے اور انہیں چشتی سلسلے کا سربراہ تسلیم کر کے سجادگی سونپ دی گئی۔ مگر دلی میں بھی اس دور میں عجیب طرح کے حالات تھے، ہنگامے تھے، لڑائیاں تھیں، سازشیں تھیں، بغاوتیں تھیں، اور ظاہر ہے جو ولی اللہ آتا ہے، صوفی ہوتا ہے، وہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے انہیں دلی کو بھی خیر بات کہنا پڑا، اور اپنے دل، اپنی روح کے سکون کے لیے وہ ایک ایسے علاقے کی تلاش میں نکلے جہاں وہ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں اور رب کی مخلوق کو امن، رواداری، انسانیت کا سبق دے سکیں۔ تو ان کے قدم اجودن کے مقام پر رکے، وہ علاقہ جو ان کی معرفت سے، ان کے روحانی کمالات سے پاک پتن کہلایا، منور ہو گیا، روشن ہو گیا، روحانیت کی لہروں سے اتنا روشن ہو گیا کہ وہ پاک پتن کہلایا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کی سنی جاتی ہے، اس طرح علاقوں کی، زمین کی بھی سنی جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی زمین بڑی ویران ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، صحرا ہوتا ہے، لیکن وہاں کوئی ایسا منصوبہ شروع ہو جاتا ہے، کوئی ایسی ہستی آ جاتی ہے کہ وہ غیر آباد علاقہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہی پاک پتن کے ساتھ ہوا کہ جب بابا فرید نے وہاں قیام کیا تو یہ ایک غیر آباد جگہ تھی، سنسان اور ویران، لیکن صوفیوں کی حلیمی، ان کی شہرت، ان کی محبت، رب سے محبت، انسانوں سے محبت، سب مل کر ان کی شہرت کو خوشبو کی طرح کر دیتے ہیں، اور خوشبو جہاں جاتی ہے لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے، تو لوگ بھی ان کی طرف کھینچنے لگے، اور آہستہ آہستہ وہ غیر آباد علاقہ بستی میں ڈھلنے لگا، لوگ وہاں آباد ہونے لگے۔ بابا فرید کی جھونپڑی کے ارد گرد میلہ لگ گیا۔ 12ویں صدی کا دور ایک ایسا دور ہے
12ویں اور 13ویں صدی کا، جس میں ذرائع ابلاغ اور ذرائع آمد و رفت بالکل نہ ہونے کے برابر تھے، کیونکہ امیر کبیر لوگ تو گھوڑوں وغیرہ پر سفر کرتے تھے، عام لوگوں کو تمام سفر پیدل چل کر کرنا پڑتا تھا۔ اور پھر جو بات ہے وہ بھی نسل در نسل آگے بڑھتی تھی، مکالمہ ہوتا تھا، کوئی ٹیلی فون نہیں تھے، کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، تو اس دور میں بابا فرید کی شہرت دور دور تک پہنچی اور دور دور سے لوگ وہاں آنا شروع ہو گئے۔ یوں تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کی ذات سے بہت ساری کرامتیں جڑی ہوئی ہیں، اور ایک جو ان کے نام کا حصہ بھی ہے شکر گنج، جو کہ ان کی والدہ کے حوالے سے مسلے کے نیچے شکر رکھنے کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی کرامتیں ہیں، کیونکہ اولیاء اور صوفیوں کو خدا خاص طاقت سے نوازتا ہے، انہیں وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، انہیں وہ چیزیں عطا کی جاتی ہیں جو سب کو عطا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے معاشروں کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔ ان کا جو عمل ہے، ان کا جو کام ہے، ان کا جو مشن ہے وہ آسان نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صوفیوں کو خدا نے یہ قدرت عطا کی، یہ کرم تو ہے لیکن ساتھ ذمہ داری بھی عطا کی کہ آپ کو جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ آگے تقسیم کرو، لوگوں کی رہنمائی کرو۔ وہاں پھر اپنی ذات کہیں عقب میں رہ جاتی ہے اور خدا کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دی جاتی ہے، اس کے پیغام کو سب تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو کرامتوں کی بات کر رہی تھی میں، ایک دفعہ کچھ تاجروں کا گروہ وہاں سے گزرا، جنہوں نے کہ اونٹوں پر چینی کی بوریاں لاد رکھی تھی۔ بابا فرید نے یوں ہی ان سے پوچھا کہ ان بوریوں میں کیا ہے، تو انہوں نے مذاق میں کہہ دیا کہ نمک ہے۔ جب منزل پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا تو ان کی تمام بوریوں میں شکر یا چینی کی بجائے نمک تھا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے اور واپس آئے، آ کر معذرت کی، اور پھر جب بابا فرید ان سے راضی ہو گئے، وہ تو پہلے بھی ناراض نہیں تھے لیکن انہوں نے دعا کی، اور واپس جا کر انہوں نے دیکھا تو ان کی تمام بوریوں میں شکر ہی تھی۔ اس طرح ان کی جو کرامتوں کا سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہے، لوگوں کو ان کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ جو کرامتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ دراصل لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کے لیے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا اپنے محبوب بندوں کے پیغام کا دائرہ بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کرامتوں کا ظہور کرتا ہے ان کی ذات میں، اور پھر ان کو ایسا علم عطا کر دیتا ہے، ان کے بدن کو، ان کے دل کو آئینہ بنا دیتا ہے، انہیں چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی دعا میں برکت ہوتی ہے، ان کے لفظوں میں تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ یہ خود سے کچھ نہیں کہتے، یہ رب کی رضا پر چلتے ہیں، اس لیے ان کی دعاؤں میں، ان کے لفظوں میں، ان کے عمل میں برکت ہوتی ہے۔ بابا فرید کی شاعری پر اگر ہم بات کریں تو تصوف کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیانہ تجربے، صوفیانہ کیفیات، روحانی اسرار کو بیان کرنے کے لیے ایک خاص زبان برتی جاتی ہے۔ ہم آج کی بات کریں، آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں، دراصل ہر علم کے لیے خاص زبان ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ادب کے لیے، سائنس کے لیے ٹرمینالوجی ہوتی ہے، فلسفے کے لیے، باقی علوم کے لیے، اسی طرح تصوف میں بھی ایک خاص ٹرمینالوجی برتی جاتی ہے۔ لفظ جو ہیں وہ بڑے گہرے معنی و مفہوم رکھتے ہیں،
اور لفظوں کے ظاہری معنی کچھ اور ہوتے ہیں، باطنی معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور عموماً لفظوں کے باطنی معنی مراد لیے جاتے ہیں تاکہ جو کم دانش رکھنے والے لوگ ہیں وہ گمراہ نہ ہو سکیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ صوفی نے کچھ دین کے خلاف بات کر دی ہے، کیونکہ صوفی ایک بڑے رتبے پر فائز ہوتا ہے، اسے وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن دانشور جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کو ان چیزوں کا ابلاغ ہوتا ہے، لیکن عام فرد کے لیے اسے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بابا بلے شاہ کو دیکھ لیں، باقی صوفیوں کو دیکھیں، رانجھا رانجھا کردینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ اب اگر اس بات کا مفہوم آپ دیکھیں تو بالکل یہی ہے نا کہ خدا خدا کرتے ہوئے، اور وہی انا الحق کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ رمز علامتوں نے بابا بلے شاہ کو اس فتوے سے بچا لیا جس کا، اور سزا سے بھی جس کا انا الحق کا سامنا تھا۔ اصل میں خدا کوئی نہیں ہوتا، یعنی خدا نہیں بنتا کوئی بندہ، صوفی خدا نہیں بنتا، خدا ایک ہے، رب ایک ہے، اس کی ذات ایک ہے، اور جو کچھ کائنات میں ہے اس میں اسی کا عکس ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ صوفیوں کو تو خدا کے علاوہ کچھ چیز نظر ہی نہیں آتی، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کسی ایک مقام پر ہے، وہ کہتے ہیں میرے دل میں بھی خدا ہے، اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی وہ ہے، خدا کے جلوے ہی دیکھ رہا ہوں، وہ پرندوں میں، پودوں میں، انسانوں میں، ہر شے میں اس کا جلوہ منعکس ہے۔ وحدت الوجود کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی فلسفہ ہے۔ تو یہ جو علامتی زبان ہے یہ بھی بابا فرید کی وضع کرتا ہے۔ انہوں نے روح کو ووٹی یعنی دلہن کہا، جو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں آتی ہے، جو والدین سا دلہن جو ہے والدین کے گھر سے سسرال میں جاتی ہے، وہ بھی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے مترادف ہے، جہاں کے اصول الگ ہیں، ضابطے الگ ہیں، حالات الگ ہیں۔ اسی طرح روح کے حوالے سے بھی کہ روح جو ایک لامحدود میں ہوتی ہے، جب وہ انسان کے وجود میں آتی ہے تو پھر اس کو نئے ضابطوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام جو آج بھی علامتیں برتی جا رہی ہیں یہ بابا فرید کی وضع کرتا ہے۔ یہ بھی ان کا احسان ہے کہ انہوں نے جو علامتی نظام وضع کیا جس کے ذریعے صوفیانہ تجربات کو آگے بڑھایا گیا۔ بابا فرید کی شاعری کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی عالموں کے حوالے سے کچھ کے بات کریں کہ جی یہ کریں وہ کریں، یہ کریں وہ کریں، وہ ساری باتیں دوسروں کے لیے ہوتی ہیں، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے مبرہ ہیں، ہم نے صرف بتانا ہے، عمل نہیں کرنا۔ تو بابا فرید جیسے صوفی جو ہیں انہوں نے خود عمل کر کے دکھایا بھی، اور جو حکم لاگو کیا وہ اپنی ذات پر پہلے لاگو کیا پھر دوسروں پر۔ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ یعنی انسان جو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے وہ اٹھے اور عمل کرے۔ مسجد میں جھاڑو دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو مسجد بنا دینا، اور وہ جو شر کی جو ظاہری جتنی بھی برائیاں ہیں، جس طرح جھاڑو سے وہ ساری مٹی گند سارا ختم کر دیا جاتا ہے، اس طرح دل کے اندر بھی جھاڑو دینا ہے، باہر بھی جھاڑو دینا ہے، اور دل کو بھی مسجد کی طرح بنانا ہے اور کائنات کو بھی۔ اسی طرح ان کی شاعری میں پہلے حکم اپنی ذات کو ہے۔ اور پھر بابا فرید کی شاعری کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہ شریعت کے بہت پابند تھے، لیکن انہوں نے اپنی شاعری میں دینی حوالے سے بڑا کم لکھا ہے۔ ویسے تو ان کے کئی ایسے اشعار ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ صبح ہو گئی ہے اور اٹھو، وضو کرو، خدا کے آگے جھکو، نماز پڑھو، لیکن ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ اخلاقی قدروں پر ہے، اخلاقی نظام پورا انہوں نے اپنے اشلوک جو ہے ان میں وضع کیا ہے۔ اور
وہ کہتے ہیں کہ جو سر ہے انسان کا، اس کا امتیاز یہ ہے کہ وہ جھکتا ہے، خدا کے آگے جھکتا ہے، اور جو سر نہیں جھکتا وہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ تو چولہے میں جس طرح لکڑی جلتی ہے وہ جل جائے اس کا کچھ نہیں ہے، یعنی وہ چولہے میں جلتی ہوئی جو لکڑی ہے جس کے اندر سبزہ ختم ہو چکا ہے، زندگی ختم ہو چکی ہے، بے جان مادہ ہے، اس کی طرح ہے۔ تو سر کی فضیلت خدا کے آگے جھکنا ہے۔ اسی طرح وہ ایک اپنے شلوک میں کہتے ہیں کہ انسان تمام عمر اپنی پگ کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اپنے سر پر بندھی ہوئی پگ جو ہوتی ہے وہ ظاہری شان و شوکت، رتبے، جاہ و جلال کی علامت ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ پگ کی تو حفاظت کرتا رہتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس سر پر اس نے پگ باندھی ہے اس نے تو خود مٹی میں مل جانا ہے، وہ پگ پر مٹی نہیں پڑنے دے رہا، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ وہ تو سر جو ہے وہ بھی مٹی میں ملنے والا ہے۔ تو اس طرح بابا فرید کی جو اخلاقی شاعری ہے جس میں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہے کہ یہ تھوڑے دنوں کا قصہ ہے، چھوٹی مختصر سی زندگی ہے، اور دوسرے جہان کے لیے تیاری کرنا چاہیے جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں بھی ترقی کا ایک سلسلہ ہے، لامتناہی سلسلہ ہے، جس سے گزرتے ہوئے انسان کی روح خدا کی روح میں مدغم ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنا رتبہ بلند کرنا ہے اور اپنے اچھے اعمال سے کرنا ہے، تاکہ ہم جب دوسری دنیا میں جائیں تو پھر ہم وہاں جواب دہ ہوں تو سرخرو ہو سکیں۔ وہ کہتے ہیں جن نے کھادی چوپڑی گھنے سہن گے دکھ۔ اسی طرح اور بھی انہوں نے روکھی سوکھی کھا اور ساری ان کی شاعری میں ہے۔ اب یہ اس طرح کے شلوک جو ہیں ان کے کئی مطالب نکلتے ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ خدا نے جس کو جتنا بڑا رتبہ دیا ہے، جتنی زیادہ مال و دولت دی ہے، جتنے زیادہ اختیارات دیے ہیں، اس کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ اگر ایک گڈریا جو کہ بیلے میں جانور چرا رہا ہے تو اس سے اتنے بیلے کا حساب ہوگا کہ اس نے جانوروں پر کوئی ظلم تو نہیں کیا، انہیں بھوکا پیاسا تو نہیں رکھا، ان کو مارا تو نہیں ہے، کسی کی فصل تو نہیں اجاڑ دی۔ لیکن ایک بندہ جس کے پاس پورے شہر کا اختیار ہے، لوگوں کا، علاقے کا، اس سے اس کا حساب لیا جائے گا، ادارے کا اختیار ہے، اس سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جن نے کھادی چوپڑی اس کو حساب بھی اسی کا دینا پڑے گا، یعنی حساب جو ہے وہ آپ کے رتبے، آپ کی دولت اور آپ کے اختیارات کے حوالے سے ہوگا۔ ایک بے اختیار بندے کا اور ایک با اختیار بندے کا حساب ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ایک یس سر کرنے والے کا اور ایک حکم دینے والے کا حساب ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کسی نے مجبوری کے وقت مجبوری کے تحت یس سر کیا ہو، غلط کام کر دیا ہو، لیکن وہ جو روک سکتا تھا اس کا حساب زیادہ ہوگا۔ تو ایسی مثالیں ہیں، ایسے احکامات ہیں کہ جن پر اگر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی سنور سکتی ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا معاشرہ اخلاقی قدروں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، اور ہر مذہب میں آپ کو اخلاقی قدروں کے حوالے سے مشترک مواد ملتا ہے، کیونکہ یہ قدریں انسانیت کا اثاثہ ہیں۔ تو بابا فرید کی شاعری میں بھی جو ہمیں اخلاقی قدریں ملتی ہیں وہ آفاقی نوعیت کی ہیں، وہ انسانیت کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں، وہ ایک خدا اور ایک مخلوق کے ماننے والے ہیں۔ بابا فرید کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، جس طرح انہوں نے وحدت الوجود کی بات میں کری تھی، تو بابا فرید کا ایک ہی شعر جو ہے وہ کسی بھی بڑے فلسفے پر بھاری ہے کہ فریدہ خالق خلق میں خلق دسے رب ماں مندہ کس نو آکھیے جہاں تس بن کچھ نہ۔ اب یہ کہ خالق جو ہے وہ خلقت میں ہے، خالق اور خلقت ایک ہی ہیں، لوگ اور خالق، کیونکہ خلقت میں بھی اسی کا جلوہ ہے، تو کس کو برا کہیں جبکہ خدا کے علاوہ کچھ بھی وجود نہیں رکھتا۔ اور
ایک جو کرامت ان کی ہے، ان کی بڑی کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن بہشتی دروازہ اس کے حوالے سے وہ بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے، ایک ایسا سوال ہے، ایک ایسی ریاضت ہے کہ جو ہر انسان جس تک رسائی رکھتا ہے، یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہشتی دروازہ ہے، یعنی اس سے گزرنے والا بہشت میں جاتا ہے۔ بابا فرید نے اپنی زندگی میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ ہی ان کے اشلوک اس کی کو گواہی دیتے ہیں، لیکن بہرحال تقریباً 1000 سال اس بات کو ہو گئے ہیں، تو میں جو اپنی سوجھ اور سمجھ کے حوالے سے اس کو سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ واقعتاً وہ بہشتی دروازہ ہی ہے، کیونکہ بابا فرید نے اپنی زندگی اپنے راست عمل کر کے تو اپنے اقوال کو ثابت کیا، یعنی جو کچھ کہا اس پہ عمل بھی کیا، اور ایک ایسی سالے زندگی گزاری کہ جو بھی ویسی زندگی گزارے گا وہ بہشت، اس کے لیے دنیا بھی بہشت ہے اور آخرت بھی۔ تو اس دروازے سے گزرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ عہد کر رہے ہیں کہ میں ایک ایسی زندگی گزاروں گا جو رب کی منشا کے مطابق ہوگی، اور آپ کے سامنے مثال بھی موجود ہے، رب سے اور نبی سے محبت کی مثال جو بابا فرید نے کر کے دکھائی۔ آج کل وہاں عرس ہیں اور لوگ مختلف علاقوں سے وہاں موجود ہیں۔ میرے سامنے اتنے اشعار ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ میں کتنے اشعار کا حوالہ دوں، کتنوں کو چھوڑ دوں، کیونکہ ان کا ہر اشلوک اپنے اندر ایک بڑی کہانی رکھتا ہے۔ آپ ایک اشلوک پہ بات کریں تو ان میں سے کئی کہانیاں نکلتی ہیں۔ بابا فرید نے جس طرح کئی زبانیں سیکھی، اسی طرح انہوں نے جو اس دور میں تصوف کے سلسلے تھے اور ویدانت، بھکتی تحریک اور دوسرے جو تصوف کے سلسلے تھے ان کو بھی پڑھا، ان سے بھی اثر قبول کیا، لیکن وہ رہبانیت اور جو مذہب کے متضاد چیزیں تھیں انہوں نے ان کا اثر قبول نہیں کیا۔ انہوں نے 3 شادیاں کی اور بھرپور زندگی گزاری۔ ایک روحانی ہستی نے بھرپور زندگی گزاری، بچوں کی رہنمائی کی، ان کی پرورش کی اور دنیا کی رہنمائی کی۔ تو ہمارے سامنے ایک ایسی مثال بھی ثابت کی کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، وہ صرف اندھا دھند اور خواب غفلت والی زندگی گزار کر نہیں چلا جاتا، اور اسے جانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ زندگی بیکار ہے، اس کی زندگی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مقصد جڑا ہونا چاہیے۔ فریدا خاک نہ نندیے، خاکوں جیڑ نہ کو، جیوندیاں پیراں تلے مویا اوپر ہو۔ اس سے بڑی حلیمی کی مثال کیا ہوگی کہ خاک کو برا نہ کہو، تکبر نہ کرو، اپنے آپ کو، اپنے اختیارات کو ظلم کے دائرے میں نہ لے کر آؤ، کیونکہ جس خاک پر آپ تکبر سے چلتے ہیں مرنے کے بعد اس کے اندر رہنا ہے آپ کو۔ خاک کا احترام کرنا، مٹی کا احترام کرنا، اپنی دھرتی کا احترام کرنا اور حلیمی اختیار کرنا، اپنی آخرت کو نظر میں رکھنا، اس دنیا کو سرائے سمجھنا، اپنی جو آخرت ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کرنا۔ ہم اپنی زندگی کو بہشت اور جنت، دوزخ، برزخ خود بناتے ہیں۔ موت کے بعد بھی ایک مقام ہے، لیکن زندگی میں بھی ایک احساس ہے جو ہمیں بتاتا ہے ہم کس حالت میں ہیں۔
تو بابا فرید کے عرس کے حوالے سے ان کی شاعری کو پڑھیے، ان کی زندگی کے بارے میں جانیے، اور پھر کوشش کیجئے کہ کیسی زندگی گزاریں جو دنیا کے لیے امن، محبت، رواداری کا باعث ہو۔ اور خدا نے، بابا فرید کہتے ہیں، جے توں عقل لطیف کالے لکھ نہ لیکھ۔ اگر اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تو اسے روشن لفظ لکھنے چاہیے، وہ لفظ جو کہ دوسروں کی فلاح کے لیے ہیں، رہنمائی کے لیے ہیں، امن کے لیے ہیں، رواداری کے لیے ہیں، انسانیت کی بقا کے لیے ہیں، اصلاح کے لیے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، دو راستے ہیں، ایک تعمیر کا ہے، ایک تخریب کا، جو چن لیں پھر زندگی اسی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ صوفی ہمیں تعمیر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر کی زندگی ہمارے لیے ایک رہنما اصول کی طرح ہے، جس کے ہر ورق پر کوئی بڑی مثال موجود ہے، بڑا روشنی کا منارہ ہے، سورج ہے جس کی کرنوں سے ہم اپنی ہستی کے ذروں کو منور کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے۔ بہت شکریہ۔